अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ। फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है लिसनर्स, लव स्टोरी है लिसनर्स, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है लिसनर। आपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज के एपिसोड की जानिब बढ़ते हैं। नावल का नाम है दिल ने तुझे चाह लिया। निकाह आपका दिमाग ठीक है, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती, वक्फे से बोली मेहरमा जी। निकाह तो होना ही है आपका, वो भी अभी और इसी वक्त, वो भी अरहम अफंदी से। दुनिया की कोई ताकत उस निकाह को रोक नहीं सकती। अरहम ठोस लहजे में बोला, मुझे ये निकाह नहीं करना प्लीज़। मेहरमा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मेहरमा जी मुझे मजबूर ना करो, बाहर चलो, मौलवी साहब आ चुके हैं और वैसे भी निकाह के बाद मैं आपको यूनिवर्सिटी वापस छोड़ आऊँगा। जल्दी करो, देर हो रही है आपका, जल्दी करो, देर हो रही है, आपका भाई आने वाला होगा। और हमने जल्दी से बोला, अल्लाह का वास्ता मुझ पर रहम करो, मैं नहीं जानती कि आपकी मुझसे, मेरे ख़ानदान से क्या दुश्मनी है, प्लीज़ मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ाओ। और वो रोने लगी और उसके कदमों में बैठकर वो हाथ जोड़ दिए। ठीक है, निकाह नहीं करते तुम्हारी मर्ज़ी, निकाह के बगैर ही तुम्हारे साथ वक्त गुजार लेता हूँ, निकाह को वापस भेज देता हूँ और तुम्हें अपने ही ऐसे ही मुनासिब लगता है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। अरहम ने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी चढ़ाने लगा और मेहरमा के हाथ की उसकी अपनी गोद में गिर गए। वो जो उसके कदमों में हाथ जोड़कर बैठी थी, उसकी हालत ऐसी थी जैसे जिस्म में जान ना हो। और उसकी हालत देखकर एकदम से वो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने अपना सर झुका लिया था। जैसे ही वो अपनी आंखों से अपने निगाहें उठाकर देखने लगी और फिर किस्मत से हार गई हो वो बोली, तो उसने खुद भी उसकी बात पर यकीन ना आया कि वो एकदम उससे देखकर हैरान होगी। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, मेहरमा ऐसे ऐसे बोली। ठीक है तो फिर बाहर आ जाओ, कहते हुए अरहम बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद निकाह हो गया। वो मेहरमा शाह से मेहरमा अरहम अफंदी बन गई थी। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था, क्या से क्या हो गया था। वो मेहरमा बीबी थी जिसकी पाकीज़गी की गवाही पूरा गाँव देता था और उसका घराना मजहबी था। वो बचपन से लेकर पर्दा करती आई है और बाबा और भाई के अलावा आज तक उसे किसी ने नहीं देखा था। फिर ये सब कैसे हो गया? कौन है वो शख्स? ये मुझसे क्या चाहता है? क्या जवाब दूंगी बाबा और भाई को? बाबा तो मर जाएंगे। ये सब सुनकर उसने अपनी बेगुनाही का कैसे यकीन दिलाएगी सबको? वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरहम अली और बाकी लोगों को छोड़कर वापस आया तो वो सामने सोफे पर बैठी रो रही थी। उसने ब्लैक कलर की चादर ओढ़ी हुई थी और जिससे उसका पूरा जिस्म तकरीबन ढका हुआ था। पहली ही नज़र में उसकी मासूमियत पर दिल हार बैठा था। ये नहीं कि उसकी खूबसूरत थी, खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी। बचपन से लेकर आज तक उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती रही थी, लेकिन दिल ने सिर्फ मेहरमा को चुना। उसे पहली दफ़ा देखकर उसने फैसला कर लिया था कि अरहम की दुल्हन तो सिर्फ और सिर्फ मेहरमा ही बनेगी। उसे रोते देखकर उसके दिल को कुछ होने लगा और वो एकदम उसे रोता देखकर उसके दिल को कुछ होने लगा। मेहरमा, मैं नहीं, ऐसा नहीं चाहता था। अगर आपके बाबा मान जाते तो ये सब कुछ ना होता। उसे देखकर मेहरमा एकदम से खड़ी होगी। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ाएं, मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। वो गुस्से से बोली, आप मेरी बात सुने बगैर यहाँ से नहीं जाएंगी। वो प्यार से बोला और साथ ही उसे बाजू से पकड़ लिया। मेहरमा को ऐसे लगा जैसे पूरे जिस्म में आग की लहर दौड़ गई हो। पता नहीं अब ये शख्स मेरे साथ क्या करने वाला है। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। छोड़ो मुझे। मेहरमा ने उसे ज़ोर से धक्का पीछे धकेल दिया और साथ ही मेज़ से फ्रूट की काटने वाली छुरी उठा ली और कांपती हुई आवाज़ में बोली, अब मेरे करीब ना आना। और उसके हाथ में छुरी देखकर अरहम की जान निकल गई। मेहरमा, इसे रख दो प्लीज़, मेरी बात सुनो। वो आगे बढ़ने लगा ताकि उसे छुरी ले सके। मेरे करीब मत आना, वो ज़ोर से चिल्लाई और साथ ही अपनी छुरी से अपने हाथ की रग काट ली। तेज़ी से खून बहने लगा और मेहरमा ये अपने बाजुओं में थाम लिया। तुमने ये क्या कर दिया? वो भागकर उसके पास गया और मुझसे तुमने नफ़रत है, वो एकदम से हड़बड़ा कर बोली और फिर साथ ही वो बेहोश हो गई थी। मेहरमा आंखें खोलो मेरी जान। वो ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा और वो सोच भी नहीं सकता था कि मेहरमा इस हद तक चली जाएगी और उसने अपने आप की ही जान लेने की कोशिश की। फैज़ शाह, उसकी मिसिज़ रुखसार यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचे और उसने रुखसाना से कहा, मेहरमा को बुलाकर लेके आओ। रुखसाना अंदर गई तो लेकिन मेहरमा उसे कहीं नज़र न आई। उसने गेट पर खड़े गार्ड से मेहरमा के बारे में पूछा। कुछ गार्ड्स ने उसे बताया। वो सुनकर हैरत ज़दा रह गई।
اس نے گارڈز کو کچھ کہا اور پھر پیسے دے کر واپس آ گئی۔ جب فیض شاہ نے پوچھا مہرما نہیں آئی تو اس نے کہا مہرما کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو رخسانہ؟ وہ گاڑی سے نکلا اور بھاگتا ہوا گیٹ کی طرف گیا۔ گارڈ کو گریبان سے پکڑ کر بولا میری بہن کدھر ہے؟ صاحب مجھے کیا پتا، یہاں تو روزانہ ہزاروں لڑکیاں اپنے یاروں کے ساتھ جاتی ہیں اور آپ کی بہن بھی کسی نے مجھے ساتھ چلی گئی، آپ کی بہن بھی کسی کے ساتھ چلی گئی ہوگی، مجھے کیا پتا، بکواس بند کرو۔ اور پھر میری بہن ایسی نہیں ہے، وہ بہت معصوم ہے، فیض شاہ نے غصے سے کہا۔ صاحب ہر کوئی یہی کہتا ہے میری بہن ایسی نہیں ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے ان لڑکوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر گاڑی کا نمبر بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ فیض شاہ بولا صاحب میں نے گاڑی کا نمبر نہیں دیکھا۔ گارڈ ایک دم سے کی بات یہ سن کر دوبارہ وہ ہاری ہوئی جواری کی طرف واپس آ گیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا اور ایک دم سے ہکلا کر رہ گیا۔ میری مہرما ایسی نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے بولا اور پھر ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے میں کہتی رہی شہر میں داخلہ نہ کرواؤ، وہاں جا کر لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں، پر میری کون سنتا ہے، سب کو لگتا ہے میں اس خاندان کی اور مہرما کی دشمنوں، اب دیکھ لو کیا گل کھلایا اس نے۔ بس کرو رخسانہ، مہرما ایسی نہیں ہے، تم جانتی ہو وہ اسے بہت معصوم ہے۔ فیض بہن کی حمایت میں بولا اچھا ٹھیک ہے تو پھر کدھر ہے وہ تمہاری معصوم بہن؟ بولو رخسانہ نے اس کی بات کاٹی۔ اور پھر ڈھونڈوں گا اسے، تم چپ کرو۔ اور پھر گاڑی تیزی سے گاؤں کے راستے ارحم افندی مہرما کو اپنے بازوں میں اٹھائے ہسپتال میں پہنچا۔ ماما کہاں ہیں؟ اس نے ریسیپشن پر پوچھا اور ایمرجنسی کا، اور وہاں بیٹھ کر وہ اس کو ڈاکٹر نازلی ارحم کے بازوں میں لڑکی دے کر حیران رہ گئی۔ ساتھ والی لڑکی نے کہا جلدی سے میڈم کو بلاؤ۔ اب اگلی حیران ہونے کی باری ڈاکٹر فرزین کی تھی۔ وہ بیڈ پر بے ہوش بڑی لڑکی کو دیکھ کر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی بچھو ہو اور ابھی اس کو ڈس لے گا، اور اس نے ساتھ ہی ڈاکٹر کو کچھ کہا اور باہر آ گئی، جہاں سامنے کھڑا اس کا بیٹا ارحم اور رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بھاگ کر ماں کے پاس آیا اور بولا ماما مہرما کو بچا لو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، بچا لو اسے پلیز، وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ اس کا بیٹا اس کے بغیر ارحم یہ لڑکی کون ہے اور تم کہاں سے اس کو اٹھا کر لائے ہو؟ تمہارے ساتھ پر یہ وہ حیرت زدہ ہو رہی تھی۔ ماما بعد میں سب کچھ بتا دوں گا، ماما وہ میری بیوی ہے، میں نے اسے نکاح کر لیا ہے، آپ کی بہو، بچا لے اسے۔ ڈاکٹر فرزین حیرت سے اسے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ماما جان ہے میری آپ کے بیٹے کی۔ ڈاکٹر فرزین جلدی سے واپس ایمرجنسی میں چلی گئی۔ ارحم ڈاکٹر نازلی جو پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی دکھ اور شاک کی کیفیت میں بولی وہ بھی تو ارحم سے پیار کرتی تھی۔ نازلی دعا کرو مہرما کو کچھ نہ ہو۔ مہرما، نازلی نے نام دہرایا اور بولی کہاں کہ یہ وہ لڑکی تو نہیں ہے جس کی رشتہ آنٹی اور انکل 3 دفعہ لے کر گئے؟ ہاں نازلی یہ وہی لڑکی ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، اب میری بیوی ہے۔ وہ نازلی پلیز دعا کرو مہرما کو کچھ نہ ہو۔ ارحم تسلی رکھو، اسے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری ماں اسے بچا لے گی کیونکہ اس کی جان ہو تم، اور اسے پتہ ہے کہ اس کے بیٹے کی جان مہرما میں ہے تو وہ کیسے مہرما کو کچھ ہونے دے سکتی ہے۔ نازلی بڑھائے ہوئے لہجے میں بولی بتاتی کیسے بتاتی کہ اسے ارحم میں تو بچپن سے تمہارے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، لیکن ارحم کو تو اس کی محبت کبھی نظر ہی نہیں آئی، وہ صرف اسے اپنے دوست سمجھتا تھا۔ ارحم میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں کہہ کر وہ چلی گئی۔ ڈاکٹر فرزین نے مہرما کو خود ٹریٹمنٹ دیا تھا اور خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش بھی تھی۔ وہ ہی اس کے پاس بیٹھ گئی اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ بلا شبہ اس میں کچھ شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ سفید رنگ، گلابی گال، گھنیری پلکیں، اور اس کی خوبصورتی کی سب سے بڑی وجہ اس کی معصومیت تھی، چہرے کی معصومیت جس کو دیکھے بغیر کوئی بھی اس سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مہرما کو دیکھ کر اس پر ویسے ہی پیار آ رہا تھا ارحم پر آتا تھا۔ یہ لڑکی اب اس کی بہو تھی اور اس کے بیٹے کی بیوی سب سے بڑھ کر اس کے بیٹے کی محبت تھی۔ ڈاکٹر فرزین نے اٹھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دعا کی اللہ سب ٹھیک کر دینا، میں جانتی ہوں میرا بیٹا کچھ غلط کر کے آیا ہے، لیکن میں کیا کروں، وہ میرا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا جسے میں نے بڑی منت اور مرادوں سے آپ سے لیا، اور پھر یا اللہ آپ سب ٹھیک کر دینا، اس لڑکی کے دل میں میرے بیٹے کی محبت ڈال دینا، ماں ہوں اس کی اور اس کی خوشیاں مانگنا میرا فرض ہے۔ ڈاکٹر فرزین اور سربت آفندی نے محبت کی شادی کی۔ ڈاکٹر فرزین جب میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی تو ساتھ والی یونیورسٹی میں سربت آفندی بزنس کا طالب علم تھا اور ان دونوں کی ملاقات یونیورسٹی کے کینٹین پر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فرزین اپنے دوستوں کے ساتھ آئی تھی۔ پہلے ان دونوں کی آپس میں دوستی ہوئی اور پھر کب یہ دوستی محبت میں تبدیل ہوئی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔
دونوں اکثر گھنٹوں یونیورسٹی میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے، لیکن فرزین کا تعلق مڈل کلاس سے تھا۔ لیکن سرمد افندی لاہور کے ایک مشہور کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ابھی بھی یونیورسٹی کے کاروبار کو دیکھ رہے تھے اور اس کی ایک بہن ماہین تھی جو شادی کے بعد امریکہ چلی گئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ۔ فرزین کی ایک چھوٹی بہن نورین تھی، اس کے باپ کلرک تھے۔ ڈاکٹر فرزین کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد سرمد افندی نے اس سے شادی کر لی۔ وہ دونوں امریکہ چلے گئے، لیکن 2 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی اور نہ ہی ڈاکٹر فرزین ہر وقت پریشان لیتی۔ ان دونوں نے بہت علاج کروایا لیکن بچہ نہ ہوا، اور اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سرمد واپس پاکستان آ گئے اور لاہور میں گھر کے قریب ہی ایک ہسپتال فرزین کے نام بنوا دیا تاکہ فرزین مصروف رہے۔ اسی دوران اس کی بہن نورین کی شادی ایک بینک آفیسر سے ہوگی اور شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اسے بیٹی دی جس کا نام انہوں نے نازلی رکھا۔ ڈاکٹر فرزین اپنی بھانجی سے بہت پیار کرتی تھی اور 1 سال بعد نورین کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو فرزین نازلی کو اپنے گھر لے آئی، لیکن نورین کے شوہر افضل یہ پسند نہیں تھا کہ اس لیے کہ وہ نازلی کو واپس چھوڑ آئی۔ ڈاکٹر فرزین اپنے ہسپتال میں مصروف ہوگی لیکن اولاد کی کمی کی شدت محسوس ہوتی۔ وہ ہر وقت ذہنی طور پر پریشان رہتی۔ آخر شادی کے 7 سال بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا جس کا نام اس نے ارحم رکھا۔ کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کے بعد ارحم فرزین اور سرمد کی کل کائنات تھی۔ ڈاکٹر فرزین نے اپنے بیٹے کی کبھی خواہش رد نہ کی اور پھر کسی وقت گزرتا گیا، ارحم بڑا ہو گیا اور اسے اپنے باپ کی طرح بزنس سے دلچسپی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے MBA کر رہا تھا اور سرمد کا بزنس سے بھی بہت زیادہ وسیع ہو چکا تھا۔ اس کا شمار پاکستان کے مشہور بزنس مین میں ہوتا تھا۔ ابھی 3 مہینے پہلے ارحم نے اسے بتاتا ہے کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے۔ وہ لڑکی چدرا سے آگے ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ وہ سید خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور سال بڑی تھی۔ ڈاکٹر فرزین کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ہی اپنی بہو بنائے جو ارحم سے ڈاکٹر بن چکی تھی اور اس کے ہی ہسپتال میں کام کرتی ہے۔ لیکن جب ارحم سے بات کی تو اس نے کہا، ماما آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ماما آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نازلی کو اپنی بہن سمجھتا ہوں اور وہ میری اچھی دوست ہے، لیکن میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ بیٹا نازلی میں کیا کمی ہے؟ خوبصورت ہے، ڈاکٹر ہے اور سب سے بڑھ کر تمہیں اسے بچپن سے جانتے ہو، ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے ہو۔ ڈاکٹر فرزین بولی، ماما پلیز مجھے محرمہ سے شادی نہیں کرنی، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، مجھے محرمہ سے شادی کرنی ہے۔ ماما میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایک گاؤں کی لڑکی سے محبت ہو جائے گی، وہ بھی پہلی نظر میں۔ ماما آپ کو پتہ ہے جب میں اور علی شدرا سے آگے علی کے جو رشتہ دار رہتے ہیں ان کے گھر گئے تھے، واپس آتے ہوئے ہمیں راستے میں گاڑی نظر آئی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ڈرائیور باہر کھڑا تھا مدد کرنے کے لیے کے خیال سے، اور ان کے پاس تو ڈرائیور نے کہا تھا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اور محرمہ بی بی کو چوٹ بھی لگی ہے۔ پیچھے سے ایک بزرگ خاتون گاڑی سے نکلی اور اس نے کہا، اللہ وسعہ جلدی کرو میری بیٹی کا خون بہہ رہا ہے۔ کما اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ آتے ہیں، لیکن نہیں، میں نے علی سے کہا وہ وہاں پر ہی میرا انتظار کرے۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر اس خاتون کو ساتھ اور بھی تھی اور وہ دونوں ایک لڑکی کو پکڑ کر میری کار میں لے آئے جس کا چہرہ گلابی رنگ کی چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ ابھی ہم تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اچانک شیشے میں نظر پڑی تو وہ اس کی چہرے پر چادر ہٹی ہوئی تھی۔ ماما وہ بہت خوبصورت ہے اور اس کے چہرے پر عجیب سی معصومیت اور نور سا تھا جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس نور میں رنگ گیا۔ ماما مجھے نہیں پتا باقی کا سفر کیسے کٹا، بس وہ چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا۔ ماما آپ میری ماں نہیں، میری بہترین دوست بھی ہیں، اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکوں گا، آپ پلیز میرا رشتہ لے کر جائیں۔ ارحم مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم پر جس لڑکی کو تم جانتے نہیں وہ کیسے، اس کا مزاج کردار کیسا، تم بس اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھے ہو۔ ڈاکٹر فرزین نے کہا، ماما میرا دل کہتا ہے کہ اس کا کردار بھی اس کی طرح معصوم اور اچھا ہوگا۔ ارحم بولا، ٹھیک ہے بیٹا، میں اور تمہارے پاپا جائیں گے، تمہاری خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، تم تو میری زندگی ہو اور اگر میرے بیٹے کو پسند ہے تو وہ بھی تمہاری ماں کی بھی پسند ہے۔ ماما شکریہ، میں سوچا تھا کہ میری ماں اس قدر مجھے چاہنے والی اور محبت کرنے والی ہوگی۔ آئی لو یو، آپ کی دنیا، بس کرو اب، ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اولاد تو چیز ہی ایسی ہے کہ آپ اس کی ہر بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہاری ماں کی ہر خوشی تم سے لے کر تم تک ہے۔ ڈاکٹر فرزین نے بیٹے کے سر پر بوسہ دیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اپنے بیٹے کے لیے دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ اکبر شاہ دراز سے آگے ایک گاؤں کیچ والی میں رہتا ہے اور اس کی شادی اپنی تاہزاد اور زینب سے ہوئی تھی اور ان کے 2 بچے فیض شاہ اور محرمہ شاہ ہیں۔ ان کے گھر میں پردے کا خاص اہتمام رکھا جاتا تھا۔ فیض شاہ محرمہ سے 7 سال بڑا ہے
جس کی شادی ساتھ والے گاؤں میں کی سید فیملی کی رخسانہ سے ہوئی تھی، اور رخسانہ بازمان جھگڑالو عورت ہے۔ اکبر شاہ اور فیض مہرمہ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ فیض ہر وقت اپنی بہن مہرمہ کے لاڈ اٹھاتا تھا۔ مہرمہ ان کے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی فیض اور رخسانہ کا 2 سال کا بیٹا توصیف شاہ ہے۔ مہرمہ نے FA تک تعلیم گاؤں کے کالج سے حاصل کی اور آگے پڑھنا چاہتی تھی، اور اس کی ماں سے بات کی تو ماں نے کہا، مہرمہ جتنا تم نے پڑھ لیا کافی ہے، اب حارث چھٹی پہ آئے گا تو تم سے شادی کر دیں گے۔ ماں مجھے بھی پڑھنا ہے، شادی تو نہیں کرنی۔ بابا سے کہیں کہ مجھے لاہور کے کالج میں داخل دلوا دیں۔ وہ ماں سے بولی، مہرمہ پتر اتنا پڑھ کر کیا کرے گی؟ تمہیں پتہ ہے نا ہمارے خاندان کی لڑکیاں اتنا نہیں پڑھتی، بس میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ ماں نہیں، ویسے بھی لاہور میں داخلے کے لیے تمہارے بابا نہیں مانیں گے۔ ماں نے اسے پیار سے سمجھایا، ماں میں فیض بھائی سے بات کروں گی، وہ میری بات کبھی نہیں ڈالتے، بابا کو بھی منا لیں گے۔ بیٹا تمہاری بھابھی کو بھی اچھا نہیں لگے گا، پہلے بھی بہت ڈرتی ہوں حارث کی ضد کی وجہ سے، ان لوگوں نے رشتہ تو کر لیا ہے لیکن رخسانہ خوش نہیں ہے۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، میں جا کر کچن میں دیکھتی ہوں نورا مائی نے کھانا بنوایا ہے یا نہیں۔ ماں اٹھ کر چلی گئی۔ ماں کے جانے کے بعد وہ سوچنے لگی، حارث اور میری زندگی پتہ نہیں کیسے گزرے گی۔ بظاہر تو اچھا نظر آتا ہے لیکن اگر وہ بھابھی کی طرح ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں کبھی حارث کے لیے جذبات نہیں جاگے تھے۔ حارث اس کی بھابھی کا اکلوتا بھائی ہے، وہ آرمی میں جاب کرتا ہے۔ تو جب توصیف پیدا ہوا تو اکبر شاہ نے پودے کی پیدائش پر خوشی میں بہت بڑی دعوت کی، جس میں تمام گاؤں والے اور حارث کے گھر والے آئے ہوئے تھے۔ تب مہرمہ بھابھی کے کمرے میں توصیف کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اپنا سرخ اور سفید گول مٹول بھتیجا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ حارث کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر ہی توصیف کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اس کے ریشمی بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ حارث اسے دیکھتے رہ گیا، اسے تکے جا رہا تھا۔ جب مہرمہ کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو جب اس نے دیکھا تو کمرے کے وسط میں کھڑا لڑکا اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کون اور آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اس کمرے میں کیسے ہیں؟ اس نے جلدی سے چادر سر پر لے لی۔ میں رخسانہ باجی سے ملنے آیا ہوں، توصیف کی مبارکباد دینے آیا تھا۔ آپ کون ہے؟ یہ میری نند مہرمہ ہے۔ حارث تم کب آئے؟ میں ذرا باہر مہمانوں سے ملنے چلی گئی تھی، رخسانہ نے بھائی کو گلے لگاتے ہوئے جواب دیا۔ مہرمہ جلدی سے کمرے سے باہر چلے گی۔ وہ دونوں بہن بھائی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ 1 ہفتے کے بعد حارث پھر رخسانہ سے ملنے آیا اور اس نے کہا کہ وہ مہرمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بھائی کی بات سن کر رخسانہ حیرت زدہ ہوگی اور صدمے سے بولی، نہیں باجی، مجھے مہرمہ سے شادی کرنی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، سب سے بڑھ کر آپ کی نند ہے، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، شادی کروں گا تو بس مہرمہ سے آپ اپنے ابا اور اماں سے بات کر لیں اور میرا رشتہ لے کر آؤ۔ یہ حارث یہ کہہ کر چلا گیا اور رخسانہ پریشان بیٹھی رہ گئی۔ پھر اس نے والدین سے بات کی تو وہ بھی بہت خوش تھے، لیکن وہ خود خوش نہیں تھی۔ اسے مہرمہ سے نفرت اور حسد محسوس ہوتا تھا، اور اس کا ابا اور بھائی اس سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ فیض نے کبھی اتنی ہی اہمیت نہیں دی جتنی اپنی چھوٹی بہن مہرمہ کو دیتا ہے۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی اور گھر میں بیٹھے اس کے ناز نخرے اٹھاتے اس کی ہر فرمائش پوری کر دی جاتی تھی۔ فیض مہرمہ کی بات کو حرف آخر سمجھتا تھا اور اس کی کوئی بات بھی رد نہیں کرتا تھا۔ اوپر سے وہ خوبصورت بھی تھی۔ رخسانہ کا دل کرتا تھا کہ اس کے پاس میں ہو تو وہ مہرمہ کو اپنی زندگی سے نکال کر کسی سمندر میں پھینک آئے جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ گاؤں کی عورتیں بھی آ کر مہرمہ کی خوبصورتی اور معصومیت کی پاکیزگی کے گن گاتی تھی کہ مہرمہ بی بی کتنی معصوم اور خوبصورت ہے۔ رخسانہ کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کرے، اب اوپر سے اس کے بھائی حارث کو بھی پسند آ گئی ہے یہ لڑکی، تو مہرمہ اب تو ہر جگہ سسرال اور مائکے میں مہرمہ کی خوبصورتی کے چرچے ہوں گے۔ شاہد رخسانہ کی قسمت پر پس منظر میں ہی رہنا لکھا تھا۔ پہلے تو فیض حارث کے رشتے کے لیے مانا نہیں، لیکن ابھی مہرمہ چھوٹی ہے اور کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ بیٹا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اسے پڑھائیں، بس میرے حارث کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ جہاں تک بیٹی کی شادی کی بات ہے تو وہ مہرمہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کریں گے۔ رخسانہ کے ابا بولے، ابا آپ نے نہیں سنا کہ فیض کو رشتہ منظور نہیں اور مہرمہ کا بھائی نہیں بلکہ بیٹیوں کی طرح پالا ہے اور اسے مہرمہ کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں تھوڑی کرے گا۔ کیوں فیض؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ رخسانہ نے اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ ہاں اچھا ٹھیک کہہ رہی ہو، مہرمہ صرف میری بہن نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ اور رخسانہ کے والد حیران تھے کہ ان کی بیٹی بھائی کے رشتے کی حمایت کرنے کے بجائے مخالفت کر رہی ہے، اور وہ پھر بھی بولے، بھائی صاحب آپ ایک دفعہ پھر سوچیں، حارث گھر کا بچہ ہے اور مہرمہ بیٹی کو خوش رکھے گا۔ اس نے اکبر شاہ سے کہا، ٹھیک ہے مجھے رشتہ منظور ہے، ابھی کوئی چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں،
شادی مہرما کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی کر لیں گے۔ اکبر شاہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور انہوں نے یہی سوچا کہ دیکھ بھال کر لڑکا ہے اور اس کی مہرما کو خوش رکھے گا۔ لیکن ابا، فیض جلدی سے بولا۔ فیض مہرما میری ہی ہے، جو فیصلہ کروں گا ٹھیک ہی کروں گا، چیک کروں گا۔ فیض چپ ہو گیا۔ پھر ایک چھوٹی سی رسم کر کے اسے حارث کی منگیتر بنا دیا گیا۔ گھر میں مہرما اور رخسانہ کے علاوہ تقریباً سبھی خوش تھے۔ رخسانہ مہرما کو بھابھی نہیں بنانا چاہتی تھی اور مہرما ابھی ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مہرما نے فیض سے لاہور میں اپنے ایڈمیشن کی بات کی تو فیض نے رضامند نہیں ہوا۔ مہرما، وہاں اتنی چلاک لڑکیاں ہوں گی کہ تمہیں کھا جائیں گی، تمہیں کتنا لاڈ دیتا ہوں بھائی، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، چھوٹی بچی نہیں رہی، آپ مجھے ابھی بھی بچی سمجھتے ہیں۔ مہرما نے منہ پھلا کر بولا، اور میری تو ہمیشہ سے چھوٹی رہو گی، تم اس حویلی سے باہر نہیں گئی، اس لیے